अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के लिए साबिक मुशीर अंसार बर्नी का कहना है कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े ने पूरी पाकिस्तानी कौम को हिला कर रख दिया है। लोग गम और गुस्से की कैफियत में हैं। पाकिस्तान की जेलें जराइम की आमाजगाह बन चुकी हैं। जब तक जेल की इस्लाहात नहीं होती, यहाँ से तरबियत याफ्ता मुजरिम निकलते रहेंगे। वो लंदन में दुनिया न्यूज़ फोरम में गुफ्तगू कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया न्यूज़ लंदन स्टूडियो से मैं हूं अज़हर जावेद और आज हमने जिस शख्सियत को अपने इस लंदन ऑफिस में दावत दी है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इंसानी हकूक़ के फील्ड में इनका काम इनके हवाले से खुद बोलता है। 40 साल से ये इस मैदान में है और तकरीबन लाखों कैदी जो हैं इन्होंने जेलों से छुड़ाए और इंसानी हकूक़ की दुनिया में इनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मेरी मुराद जनाब अंसार बनी साहब से। अंसार बनी साहब, आपको खुश आमदीद दुनिया में। थैंक यू अज़हर मियां। अंसार बनी साहब, जब हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो हमारे जहन में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि जैसे हम यहाँ लंदन में बैठे हैं तो जो इंसानी हकूक़ यहाँ हैं वही हम तसव्वुर करते हैं कि पाकिस्तान में भी होनी चाहिए एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तान। आपने 40 साल काम किया पाकिस्तान में और अभी भी कर रहे हैं। क्या देखा, क्या निचोड़ा? ज़रा मुख्तसर थोड़ी सी एक जो दास्तान है वो शुरू और जो आज के हालात हैं उस पर ज़रा, फिर आगे हम बात करेंगे। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हम मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गिरजा जाते हैं, कलीसा जाते हैं अल्लाह को ढूंढने, लेकिन हम इंसानों में अल्लाह को नहीं ढूंढते। हमारा मसला ये है कि हमने ये सोच लिया है कि हम मुसलमान हैं और हम बख्शे जाएंगे, जबकि जिनको हम काफिर कहते हैं वो जो इंसानी हुकूक का काम कर रहे हैं, सच वो बोलते हैं, हेल्थ का वो ख्याल रखते हैं, एजुकेशन का वो ख्याल रखते हैं, आपके सेहत का वो ख्याल रखते हैं, वो दर हकीकत अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं और हम अल्लाह से दूर होते चले जा रहे हैं क्योंकि हमने मज़हब का एक सहारा ले लिया है कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो बख्शे ही जाएंगे। लेकिन अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब है, ज़ाहिर है कि वो बेहतर समझता है कि कौन बख्शा जाएगा, कौन नहीं बख्शा जाएगा। मैं जब यूरोप आता हूँ या दूसरे ममालिक जाता हूँ तो मुझे देख के हैरत होती है कि जिस मज़हब को हमें बचपन से पढ़ाया जाता रहा उस पर अमल तो है ही नहीं। हमारे यहाँ तो मिक्र, फ़रेब, झूठ, धोखा और हिपोक्रेसी है। तो अगर हम उसको ख़त्म करके दर हकीकत इंसान के अंदर रब को ढूंढना शुरू करें और उसको, हम सज़ा और जज़ा के मालिक नहीं है, जज़ा और सज़ा का मालिक अल्लाह है। कौन काफिर है, कौन काफिर नहीं है, उसका फैसला उसने करना है। तो हम अगर इंसानी अजमत व वक़ार के लिए उठ खड़े हों और पाकिस्तान में अगर सिर्फ एक काम हो जाए कि झूठ बोलना छोड़ दें, सच पे हम बात करें, तो मेरा ख्याल ये है कि सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। और जब सच पे हम आएंगे तो हमें हर चीज़ का ख्याल भी रखना होगा। हम अपने मुल्क को, कौम को धोखा नहीं देंगे, हम उनके साथ गलत बयानी नहीं करेंगे, जो सच होगा उसको हम अमल पैरा होंगे। बनी साहब, एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल, ये तो सूरत हाल पहले भी आई, लेकिन पाकिस्तान में मोटरवे पर एक खातून के साथ होने वाले वाक़े ने अवाम को एक शदीद गम व गुस्से में मुब्तला किया और इस पर काफ़ी बात भी हुई और CCPO का बयान भी। हम बहैसियत मजमूई किस तरफ जा रहे हैं हमारा मुआशरा? अगर हम देखें तो जो एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों के, पंजाब में काफ़ी बड़ी तादाद में वाक़यात तो पहली दफ़ा नहीं हुए, होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप तो एक तो इस वाक़े पर और दूसरा जो CCPO ने फरमाया, क्या हमारी पुलिस की साइकी ये है या क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पुलिस को जब सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाता हो, सियासी बुनियादों पे केस करवाए जाते हों, रिश्वत दे के केस बनवाए जाते हों, मैं एक बात गारंटी से कहता हूँ कि मुझे जो मेरे दावे को चैलेंज करना चाहे, मैं उसको दावा करता हूँ कि वो चैलेंज करके दिखाए कि 80% से ज़्यादा कैदी जो हैं जेलों में बेगुनाह हैं। छोटे से वाक़े पे उसके ऊपर बाकी सारी FIR डाल के जान छुड़ा ली जाती है। अगर कोई रिश्वत ना दे सके तो उसको मुख्तलिफ जराइम में फंसा दिया जाता है। तो ये जो सूरत हाल है, इसकी वजह से पुलिस बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी है। लेकिन उसमें अच्छे लोग भी हैं, डेफिनेटली ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी पुलिस ही ख़राब है, लेकिन चूंकि बदनामी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो अच्छे भी अब बुरे लगने लगते हैं। तो हमें लोगों में एक सोच पैदा करनी है, एक तालीम देनी है कि, और फिर माँ की गोद को दोबारा बहाल करना होगा। स्कूलों में वो तालीम नहीं है, कॉलेजों में, सिस्टम में, यूनिवर्सिटियों में वो तालीम नहीं है। माँ की गोद की जो तालीम है वो कब्र तक वो तालीम जाती है और इंसान को बेहतरी का रास्ता दिखाती है। मुझे याद है मगरिब के बाद हमें निकलने पे पाबंदी थी,
مجھے یاد ہے کہ کوئی دوست اگر میری عمر سے بڑا ہے، 1 سال بھی ہے، 1 سال چھوٹا ہے، تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ اس سے دوستی کیسی. تو کیا کہنا کہ اب والدین نے بچوں کی وہ فکر کرنا چھوڑ دی؟ جو دیکھیے، باپ لگ گیا ہے کمائی میں، ماں کے پاس وقت نہیں ہے. اب بچہ واٹس ایپ کا ہو کے رہ گیا ہے، اور اس واٹس ایپ پہ اس کو جو تعلیم مل رہی ہے وہ تعلیم کہاں سے مل رہی ہے ماں باپ کو نہیں معلوم. ماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یار، میں جو اپنے گھر میں دیکھتا تھا کہ نانی، نانا، ماموں، خالہ، سارا ایک خاندان ہوتا تھا. آج تو خاندان ہے ہی نہیں. آج تو جو تعلیم جس انداز میں دی جا رہی ہے اس میں تو آپ کے خاندان کو ختم کیا جا رہا ہے. تو ہمیں اس خاندان کو بحال کرنا ہوگا. سی سی پی او نے کہا کہ خاتون رات کو 12 بجے کیا کر رہی تھی، تو آپ کیا یہ ہم اپنے بیٹوں سے یا اپنے بچوں سے یا بھائیوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ 12 بجے رات کو کیا کر رہے تھے؟ کیا ہم اس بات پہ ایک خاتون کے ساتھ اگر واقعہ ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ باہر کیوں گئی؟ تو کیا یہ دوہرا معیار نہیں کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق کیا جا رہا ہے؟ میں سی سی پی او سے پوچھوں کہ تم رات 12 بجے کیا کر رہے ہوتے ہو؟ اگر عورت نہیں نکل سکتی تو قانون تو سب کے لیے برابر ہے نا. تو آپ کیوں رات کو نکلتے ہیں؟ مرد کو اور عورت کو ایک انداز میں سوچنا ہوگا. یہ ٹھیک ہے کہ عورت کو ہم نے اتنا بنا کے رکھ دیا ہے کہ کسی مرد سے بات نہیں کر سکتے. مرد بات کرے تو ٹھیک ہے. عورت کی اگر عصمت لٹ گئی ہے تو مرد پہ الزام نہیں آ رہا، لیکن عورت پوری زندگی کے لیے اس کا منہ کالا کر کے یہ لوگ رکھ دیتے ہیں کہ مرد نے بھی تو وہ گناہ کیا ہے، مرد کو بھی تو اسی طریقے سے ہونا چاہیے نا. لیکن ہمارے ہاں مرد کچھ بھی کر لے، جوان بچہ ہے، جوان ہو رہا ہے، اور بچی جوان نہیں ہو رہی، اس کے جسم میں تبدیلی نہیں آ رہی. یہ ساری چیزوں کو وہی ماں کی گود ہے کہ جو بیٹے کو بھی سمجھائے، بیٹی کو بھی سمجھائے. اگر گھر میں یہ تفریق ہوگی کہ بیٹا رات کو نکل سکتا ہے اور بیٹی نہیں نکل سکتی، تو بیٹی میں بھی بغاوت آئے گی اور بیٹی بھی نکلنا چاہے گی. موٹر وے کا ایک انسیڈنٹ جو ہے، یہ ایک الارمنگ سچویشن اور ویک اپ کال بھی ہے جس طرح لوگوں نے ریئیکٹ کیا. اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات؟ دیکھیے، اس میں 2 باتیں ہیں اظہر میاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایشو کو لیتے ہیں، 4 5 6 دن ہفتہ چلتا ہے، دوسرا ایشو آ جاتا ہے تو ہم پھر اس پہ لگ جاتے ہیں اور یہ ایشو دب جاتا ہے. انہی دنوں ایک واقعہ نہیں ہوا ہے، ملتان میں ہوا، ایک معذور عورت کو ریپ کیا گیا، 2 لوگوں نے ریپ کیا. کراچی میں ہوا، دیگر شہروں میں ہوا، لاہور میں ہوا، بچیوں کے ساتھ ہوا، بچوں کے ساتھ ہوا. وہ کہیں نہیں ہے. میرے نزدیک ایک عورت لوٹی یا 10 عورتیں لوٹی برابر ہے. یہ پھر ہم یہ سوچ کے کہ یہ کسی کی بہن بیٹی ہوگی، اس کی غلطی، یار یہ ہماری بہن بیٹی ہے، یہ ہماری قوم کی بیٹی ہے، ہمارے مملکت کی بیٹی ہے، یہ ہماری سرزمین کی بیٹی ہے. ہمیں اس کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے. اور ایک کیس کو اگر آپ لے کے اٹھتے ہیں تو آپ کو باقی کیسوں کو بھی دیکھنا ہوگا اور پھر پیچھے نہ ہٹ جائیں. آپ دنیا میں دیکھیے جو میڈیا کام کر رہا ہوتا ہے، دنیا میں میڈیا ایک کیس لے کے چلتا ہے، 20 سال کے بعد بھی اگر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ پھر اس کو لے کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو 4 دن کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے، اور تبدیلی ایسی آتی ہے کہ جو تبدیلی ملک میں آتی ہے وہ آپ خود دیکھتے ہیں. چبانی صاحب، ایک بڑا اہم ایشو جس پہ آپ نے بھی کافی کام کیا وہ جیلوں کا ہے. جیلوں کو جرائم کی آماج گاہ کہا جاتا ہے، اور جہاں پہ کہتے ہیں معصوم آدمی جائے تو ایک ٹرینڈ کرمنل بن کے نکلتا ہے. تو اس حوالے سے جو آپ کا تجربہ، اور دوسرا جو سزا اور جزا کے دوہرے معیار ہے پاکستان میں، کہ امیر کرتا ہے تو بچ جاتا ہے، تو غریب بے گناہ جیلوں میں رہتا ہے، تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اظہر میاں، میری 40 سال کی زندگی میں سب سے زیادہ کام ہی جیلوں پہ ہوا ہے. اور میں نے تو ایسے ایسے قیدی نکالے ہیں کہ بیوی زندہ ہے اور شوہر 38 سال جیل میں ہے، بہن زندہ ہے اور بھائی جو ہے وہ قتل میں جیل میں. تو اتنے کیسز نکلے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکالے ہیں ہم نے دنیا بھر سے. یہ جو میں پہلے دن سے، یہ جب سے میں نے خود جیل کاٹی ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر، میں اس وقت سے ہر حکومت کو یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ آپ جیلوں پہ توجہ دیں. یہ پاکستان میں جتنے کرائم جیلوں سے ہوتے ہیں، جو جس طریقے سے جیلوں پہ گینگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تو جیل میں ہے نا. ابھی ہم نے ایک کیس کیا ہوا ہے ہائی کورٹ میں سندھ کے اندر. اس میں ہم نے ہائی کورٹ کو پوری چیزیں دی ہیں کہ وہاں قیدی جیل کی 3 بیرکوں میں سے
2 درجن کے قریب قیدی غائب ہو گئے اور ان کی جگہ کوئی اور قیدی رکھ دیے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نکل گئے ہیں وہ تو جیل کے اندر ہیں، اس لیے کہ ان کا ریکارڈ تو جیل میں ہے. اب وہ باہر جو کچھ کریں گے وہ تو باعزت بری ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو جیل میں. پوری آواز اٹھائیے. حکومت کو ہم کہتے ہیں کہ جیلوں پہ توجہ دو، جیلوں پہ توجہ دو. یار آپ زنا کی بات کر رہے ہیں، آپ ریپ کی بات کر رہے ہیں. کوئی بہن کوئی بیٹی جیل میں کسی قیدی سے ملنے تو چلی جائے، دیکھیں آپ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کوئی ماں اپنے بیٹے سے ملنے تو چلی جائے، آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہم تو ایک کیس لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم مجموعی طور پہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے. جہاں 80% سے زائد قیدی بے گناہ ہوں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہو. ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں. آج منسٹری آف ہیومن رائٹس سے 4 صوبوں میں منسٹریاں ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی ہیومن رائٹس کمیشن ہے. کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. میں نے کسی سے پوچھا کہ وزارت انسانی حقوق کیا کر رہی ہے، انہوں نے کہا سو رہی ہے. تو ان کا مقصد یہ بتانا کہ ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی. اور اگر ہم معاشرے کو بنانا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا ماں کی گود آباد کرو. دوسرا میں یہ کہوں گا جیلوں پہ توجہ دو. جب تک پولیس کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک جیلوں کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کچھ بھی کر لیں. وہاں ٹرین کیے جاتے ہیں، وہاں قیدیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے. پھر باہر ان کو وہی لوگ جو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کی ضمانتیں دے کے انہیں کیونکہ یہ تو غریب آدمی ہے، یہ تو ضمانت دے ہی نہیں سکتا. تو یہ جب باہر نکلتا ہے تو یہ ایک بہترین قسم کا کرمنل بن کے نکلتا ہے، دہشت گرد بن کے نکلتا ہے. تو ہمیں اس پہ توجہ دینی. تو آپ کا خیال ہے کہ جو جیلوں کی اگر ریفارمز کی جاتی ہے جیلز میں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، وہاں پہ ٹریننگ ہو. اور اس میں جو موٹر وے کیس کا مرکزی ملزم وہ کہتے ہیں پہلے بھی گیا جیل میں پھر چھوٹ گیا. تو جیل جو ہے وہ ایک مرکزی نگاہ ہونی چاہیے حکومت کی ریفارمز کے لیے. دیکھیے سب سے پہلے تو اس کا ذہنی توازن پہلے چیک کرایا جائے ان ملزمان کا جو یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. پھر ان کے پیچھے وہ عوامل دیکھے جائیں کہ ان کے پیچھے کون ہے. ایک شخص ایک ماں کو اور بیٹی کو ریپ کرتا ہے اور وہ اتنی جلدی رہا ہو جاتا ہے. اس میں ہماری تو عدالتی نظام نہیں، اس میں پولیس کے سسٹم کی خرابی ہے. اس میں آپ عدالت کے سامنے تو جو لائیں گے عدالت اس پہ فیصلہ دے گی نا. یہاں تو جب پروسیکیوشن ثابت ہی نہیں کر پا رہی، وہ چوری کرتا ہے نکل جاتا ہے، وہ ڈکیتی کرتا ہے وہی شخص اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے مگر وہ بری ہو جاتا ہے. پھر ماں اور بیٹی کو ریپ کرنے والا تو بری ہو ہی نہیں سکتا، اس میں کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. کون سی عدالت تھی جس نے اس کے کمپرومائز کو مانا اور اس کا کمپرومائز کرا؟ اس میں تو کمپرومائز ہے ہی نہیں، اس آفینس میں تو کمپرومائز ہے ہی نہیں. پھر کیسے وہ بری ہو گیا؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے، کچھ لوگ ہیں. آپ کو یاد ہوگا اقبال والا واقعہ جو 100 بچوں کو جس نے تیزاب میں ڈال کے پورا ختم کر دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں وہاں پہنچا تھا اور اقبال نے مجھے آواز دے کے کہا تھا کہ بانی صاحب میری بھی سن لیں. اور اس نے جو نام لیے تھے اظہر میاں، وہ اتنے بڑے بڑے نام تھے جو یہ بچوں کو استعمال کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہاں گیا انصاف؟ بک گیا انصاف. وہ اس کی خودکشی بنا دی، اس کو مارا گیا، اس کو قتل کیا گیا. میں آج بھی اپیل کروں گا دنیا ٹی وی کے ذریعے کہ وہاں پہ اس کی پھر تحقیقات کی جائے. جب تک ہم پرانے کیسے 100 بچوں والا اقبال لاہور والا، اس نے کیا کیا نام لیے تھے بھول گئے. بڑے بڑے آفیسرز کے نام کہ وہ بچوں کو لے جا کے انہیں بھی دیتا تھا. پھر اس کے علاوہ جو اس نے باقی باتیں بتائیں، وہ جو بچہ تھا اس کے ساتھ ایک جو اس کا وہ کہتا ہے کہ میرا ساتھی تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ بھی لٹک گیا. یعنی اس نے بھی اپنے آپ کو مار لیا، خودکشی کر لی. خودکشی نہیں ہے، قتل تھے. ان لوگوں نے کرائے جن کے نام آ رہے تھے. اگر ہم اسی وقت اس پہ قابو پا لیتے، اسی وقت اگر ہم اس کو روک لیتے تو شاید آج یہ موٹر وے والا واقعہ نہ ہوتا. ان گھناؤنے جرائم پر قابو پانے کرنے کے لیے پہلے ان کے سرپرستوں کو پکڑنا ہوگا. سب سے پہلے جیلوں پہ توجہ دو. جب یہ جیل پہنچتے ہیں، کیا پتہ یہ ایک بہترین انسان بن جاتا اگر ہمارے پاس آ جاتا، آپ کے پاس چلا جاتا، کسی شخص ادارے کے پاس چلا جاتا. لیکن یہ گیا جیل. جیل میں جب اس کی ٹریننگ مزید ہوئی ہوگی اور لوگوں نے اس کو مزید اپنے لیے استعمال کرنا چاہا ہوگا تو یہ ایک بڑا دہشت گرد بن گیا. یہ دہشت گردی ہے. یہ جو جس انداز میں اس نے میری بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ جو کچھ کیا موٹر وے پہ،
یہ ایک دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی سے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہے. اس کے بچے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے، وہ ماں کیا، اس کی تو زندگی اس نے، تو اس کو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے سرپرست ہے. ماں بیٹی کو ریپ کرتا ہے چھوٹ جاتا ہے، ڈکیتی ڈالتا ہے چھوٹ جاتا ہے، لڑتا ہے چھوٹ جاتا ہے. تو کون ہے اس کے پیچھے؟ یا تو دو باتیں ہیں، یا تو پولیس کا رویہ، یا جیلوں میں جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں کرمنلز، ان کے خوف سے کوئی گواہی دینے کے لیے بھی آنے کو تیار نہیں بہت ہوتا. شکریہ. یہ تھے انصار برنی صاحب، بڑے کھل کے بات کی، اور جو واقعات ہوئے اس کے پیچھے جو عوامل ہے ان کے بارے میں بتایا. انصار برنی صاحب کے خیال میں جیلوں میں ہونے والی ریفارمز کے ذریعے بہت ساری اس طرح کے جو جرائم ہیں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ جیلوں کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ نرسریاں ہیں جرائم کی، لوگوں کو ٹرین کر کے یہاں سے باہر بھیجا جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید بات ہوگی. اللہ حافظ.